बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई है और दिन है जुमे का। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद से पाकिस्तानी सियासत में एक भौचाल आ चुका है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून वाले जो मरीम नवाज़ शरीफ की कनीज़ाएँ हैं, या मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है, या इनके वफाक में कुछ लोग हैं कि जब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ को बात करनी हो, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, तो इनकी लंबी लंबी ज़बानें मुँह से बाहर होती हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, फेफड़ों का जोर लगा रहे होते हैं। लेकिन कल से इन सारों को सांप सूंघ गया है, मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया भी। और इतलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ ने पार्टी को रोक दिया है कि मोहसिन नकवी के किसी बयान का आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को पता है, और ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा इस बात की परेशानी रहती है कि जब भी खेल बिगड़ा तो उनको जिस तरह से उनकी सज़ाएँ ख़त्म करवाई गई थी वो गैर आईनी थी, वो गैर कानूनी थी। और सबसे ज़्यादा उनको अपना खौफ रहता है कि जिस दिन ये निज़ाम इधर उधर हुआ तो सबसे पहले उनको जो है वो जेल भेजा जाएगा, अडयाला भेजा जाएगा। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा अपने लिए शायद फ़िक्रमंद रहते हैं। दूसरा, वो सारे कंप्रोमाइज़ जो हैं, जो बहुत से एनालिस्ट कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने सारी जो अपनी सियासी तौर पे इज़्ज़त, गैरत, खुददारी का जो सौदा किया है वो अपनी बेटी की वजह से किया है कि बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब बन गई, जो एमपीए की सीट महज शराफत से हार गई थी, और अब वो अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हों, वो इस निज़ाम के साथ हर सूरत में चलना चाहते हैं। खैर अब बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कल उन्होंने ट्वीट भी किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कि गेम इज़ ओवर, या सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं सिस्टम जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं, और आज इमरान खान साहब के हवाले से एक गैर मामूली सुप्रीम कोर्ट से हुक्म भी आया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि सिस्टम से मुराद क्या है। अगर तो सिस्टम से मुराद शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं, तो या ये चेहरे हैं, तो हाँ ये चेहरे बदल सकते हैं, यानी नीचे भी चेहरे बदल सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम से मुराद इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो उसमें हमें दूर दूर तक या सिस्टम की तब्दीली को चलें ऐसे कह लेते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि सिस्टम की तब्दीली से मुराद ये है कि ये निज़ाम घर चला जाएगा और आवाम ने जो 8 फरवरी 2024 को फ़ैसला किया था इक़्तिदार आवाम के हवाले कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आसानी से। हाँ ये बात दुरुस्त है, ये मैं अपनी दर्जनों वीडियोज़ में कहता हूँ कि इस निज़ाम ने गिरना ही गिरना है। ये निज़ाम पीटीआई ना भी गिराए, इस निज़ाम ने अपने बोझ से गिरना है। इस निज़ाम के ऊपर रोज़ाना जो है वो इंसानी लाशों का बोझ आ रहा है। इनके कंधों पर इंसानी लाश का वज़न सबसे ज़्यादा होता है, पॉलिटिकली भी और हर हवाले से। तो इनके ऊपर इंसानी जानों को जिस तरह से 4 साल से हो रहा है, जिस तरह से 4 साल से ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इनके ऊपर बोझ है। इकॉनमी का भी बोझ है, बेरोज़गारी का भी बोझ है। जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, हर चीज़ का बोझ इस निज़ाम के ऊपर आ रहा है, और ये निज़ाम अपने बोझ से गिरेगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जिस तरह से कल मोहसिन नकवी ने तकरीर किया है इसके साथ ही ये निज़ाम चला जाएगा और इमरान खान आ जाएगा, इस तरह से इमरान खान नहीं आएगा। जब तक अवाम नहीं निकलती या ये निज़ाम खुद अपने बोझ से नहीं गिर जाता, उस वक्त तक इमरान खान के लिए इस सारे में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इमरान खान ही हैं कि अगर ये सिस्टम ये वाला भी हिलता है, यानी हुकूमत चेंज होती है या ये निज़ाम चेंज होता है, ये नए सूबों का कट्टा खोलते हैं, ये कोई सूबाई हुकूमतों को तब्दील करते हैं, कोई वफाक में तब्दीलियाँ करते हैं, ख़ुद बर रास्त इस्टेब्लिशमेंट, वैसे उनको बर रास्त मार्शल लॉ लगाने की क्या ज़रूरत है जब उनकी कही हुई हर बात 100% पूरी हो रही है। अगर मार्शल लॉ लग जाता तो कई चीज़ें थी जो फ़ौज नहीं कर सकती थी, खुद फ़ौज नहीं कर सकती थी। अगर मार्शल लॉ होता कभी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मार्शल लॉ लगाए बगैर वो काम भी कर सकते हैं जो वो बराह रास्त मार्शल लॉ लगा के नहीं कर सकते थे। तो उनको क्या ज़रूरत है मार्शल लॉ लगाने की। उनको अगर नवाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे, मरियम जैसे, बिलावल जैसे, शहबाज शरीफ जैसे ऐसे किरदार अवेलेबल हैं जो उनकी कही हुई हर बात को पूरा भी करते हैं, और बज़ाहिर ये भी लगता है कि हुकूमत खुद कर रही है। अवाम में क्लैरिटी है, अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, अवाम को सब कुछ नज़र आता है। लेकिन कल को जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने डालना होगा अपनी तरफ से तो वो डाल देंगे इनके ऊपर कि जी ये हुकूमत ये फैसले कर रहे थे, हम तो नहीं कर रहे थे। ब्लैक एंड वाइट में कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ होगा कि डी चौक के ऊपर जो है वो रिटन ऑर्डर दिया गया था कि ताकत का इस्तेमाल कर दें, मुरीद के में रिटन ऑर्डर दिया गया था कि ये ताकत का इस्तेमाल कर दें। ये ब्लैक एंड वाइट में तो कहीं नहीं है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डालनी होगी वो तो इन्हीं के ऊपर डाली जाएगी। तो देखें, ये सिस्टम, इस सिस्टम की गेम तो 8 फरवरी 2024 को ख़त्म हो गई थी। 8 फरवरी 2024 को इनकी गेम ख़त्म हो गई थी। इन्होंने रजीम चेंज किया, करवाया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया। 9 अप्रैल 2024 को 22 को
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چلیں انہوں نے ایک پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پھر ایک نگران سیٹ اپ آیا. اس وقت چلیں جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس سے پہلے کیونکہ بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے شہباز شریف نے ان ساروں نے کہ پیٹرول ڈیزل 70 روپے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. 1.5-2 سال ان کو لگے مکمل طور پر ایکسپوز ہوتے ہوتے. عوام کو ایک بڑی تعداد میں پتہ تھا، لیکن پورے پاکستان کو کلیئرٹی آ گئی 7 فروری 2024 تک کہ یہ نظام جو جبر، بربریت، فسطائیت کی بنیاد پر ہے، اس سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا، اس سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا. پھر 8 فروری 2024 کو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے، اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، اور خاص طور پہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، گھریلو خواتین جو اتنی زیادہ سیاست میں انوالو نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے ملک کے لیے نکلیں. ان کی گیم 8 فروری 2024 کو ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر جبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر الیکشن نتائج کو بدلا گیا. قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، گندا کردار جو عدلیہ میں موجود تھا، سکندر سلطان راجہ، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ جو مکروہ، نیچ، غلیظ، گندا اور گھٹیا کردار تھا، جس کے بارے میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا آخری مکروہ کردار ہے. لیکن اس کے جانے کے بعد وہ چیزیں بھی عدلیہ نے کی جو قاضی کے دور میں بھی نہیں ہوئی. دیکھیں ایک بات اس پہ ہمیں ڈسکشن شروع کرنی چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا پاکستان کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آ جائے گا ایسے ہی کوئی مطلب سمجھانے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی، اور یہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو پاکستان کو جو جہاں بیٹھ کے، اگر کوئی اس میں صحافی بھی شامل ہیں، نمبر 1 تو وہ لوگ ہیں نا جو عوام کے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ صحافی اور سیاستدان جن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. باقی عام عوام کی بات نہیں کر رہا. ان کے حوالے سے ایک پالیسی بننی چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا، جب بھی آئین اور قانون کی حکمرانی آئے، ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے جو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کو لٹکایا جائے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، قبر میں ہے، اس کو قبر سے نکال کے لٹکایا جائے. اور ایک اور میں بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ یار یہ مطلب بہت ایکسٹریم بات ہے، لیکن میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم شروع ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ زندہ بھی ہیں ان کو، مطلب یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون بنے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ صحافی، یہ سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے تنخواہ لینے والا، یہ لوگ جنہوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو پاکستان کی زمین پہ دفن ہونے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو وہ اپنی زندگی میں چاہیں جس ملک میں مرضی جانے، جس ملک میں اپنے اساس جدادیں بنائی ہیں، جہاں پیسہ بھیجا ہوا ہے جائیں، اس ملک میں دفن ہو. جن لوگوں نے کو بہت ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، اور اگر آپ شروع کریں تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں، ابھی بہت ساری چیزیں ابھی ظاہر ہے ابھی تو ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی. سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ میں یقین کرتا ہوں کمیشن بنا تو آئے گا، اس کا نام ہوگا قاضی فائز عیسیٰ، جس کے بارے میں یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کی مٹی میں یہ شخص دفن نہیں ہو سکتا جس نے اس ملک کو کمزور کیا ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں بشمول میرے ساروں کا وہ کریں، جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور ایکسٹریم نقصان پہنچایا ہے، اور اس نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا ہے، اس کو اگر وہ زندہ ہے اس کے بارے میں ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ پاکستان کی زمین میں دفن نہیں ہو سکتا. اس ملک کی مٹی، اس ملک کی پاک مٹی جو ہے وہ اس طرح کے مکروہ اور گندے جو کردار اور غلیظ کردار ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی تدفین کے لیے یہ مٹی نہیں ہے. تو بہرحال اب جو بات محسن نقوی نے کی، سسٹم کولیپس کر چکا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. کون سا سسٹم؟ یہی چہرے بشمول محسن نقوی جو آج پاکستان پر مسلط ہیں، انہوں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے. یہ 4 سال سے جو کردار، یہ جسٹس یحییٰ خان عہدے پہ بیٹھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ حاجی امین بھائی، آپ چیف جسٹس پاکستان اپنی مرضی کے لے آئے، آپ آئینی عدالت آپ نے اپنی مرضی کی بنا لی، ڈوگر کو آپ اپنی مرضی کے لے آئے، تمام جج آپ اپنی مرضی کے، عالیہ نیلم آپ اپنی مرضی کے لے آئے، سارا کچھ آپ کی مرضی کا آ گیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا. 4 سال سے ہر پاکستانی بچے کو نظر آ رہا تھا، ہر بچے کو نظر آ رہا تھا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو آج لگ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، اور پھر آپ یہ بات کہہ کے پھر جو اگلا سسٹم لانا چاہتے ہیں وہ بھی عوام کی امنگوں کے خلاف لے کے آنا چاہتے ہیں. حل ایک ہی ہے. 8 فروری 2024 کو کروڑوں پاکستانیوں نے جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیجئے. عوام نے عمران خان کو اقتدار دیا تھا، اقتدار عمران خان کے حوالے کیجئے، عوام کے حوالے کیجئے، عوام جانے اور عمران خان جانے. دیکھیں پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، جس آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھ چھوڑا گیا ہے، وہ آئین یہ کہتا ہے
کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے فیصلے، پاکستان کی زمین کی اگر آپ بات کریں، زمین کے فیصلے جو ہے وہ عوام کرے گی. کیسے کرے گی؟ اب 25 کروڑ لوگ تو نہیں روز فیصلہ کر سکتے نا کہ اچھا یہ آٹو پالیسی کیا ہوگی تو فلانی پالیسی کیا ہوگی تو فلانی پالیسی کیا ہوگی. عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے گی. عوام ووٹ دے کے اپنے نمائندے منتخب کرے گی، وہ نمائندے جا کے فیصلہ کریں گے. یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے، 100 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا جنہوں نے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. تو ایک بار پھر وہی کام کیا جا رہا ہے جو 8 فروری 2024 کو کیا گیا کہ بند کمرے میں فیصلہ ہوا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے لیے کون ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو لگا کہ شہباز شریف ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو لگا کہ مریم پہ ہم صدقے واری اور قربان ہیں، اس وقت آپ کو لگا کہ ہم فیصلے، ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے، ان کروڑوں لوگوں کو جاہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج آپ ایک بار پھر وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کا آگے نظام کیسا ہوگا. نہیں، پاکستان کا نظام کا فیصلہ پاکستان کے لوگ کریں گے. آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلے 4 سال میں کس کو کیا ملا. عمران خان کو چلیں پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. ان کی کرپشن، لوٹ مار سب کچھ ختم ہو گئی، ان کے کیسز ختم ہو گئے اور دبا کے انہوں نے 4 سال میں پیسہ بنایا. اسٹیبلشمنٹ طاقت میں اضافہ ہو گیا، اختیار میں اضافہ ہو گیا، کئی چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے مزید اپنے زیر اثر لے لی، بہت ساری چیزیں اور انہوں نے کر لی، وہ ہو گیا. اچھا لیکن عوام کو کیا ملا؟ 13 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے. پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان 4 سال پہلے جہاں تھا آج اسے بہت زیادہ کمزور ہو گیا، 40 سال پیچھے پاکستان چلا گیا. پاکستان کے اداروں کو کیا ملا؟ ہر ادارہ بدنام ہو گیا، ہر ادارے کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، ہر ادارے سے نفرت جو ہے وہ پنپی ہے پاکستان میں. نقصان تو پاکستان کا ہوا ہے، نقصان تو پاکستان کے اداروں کا ہوا ہے. جو لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے کل کو وہ ٹکٹ کٹوائیں گے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. نقصان تو ان لوگوں کا ہوا ہے جن کے اپنے پچھلے 4 سال میں جانوں سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ مرید کے ہو، چاہے وہ ڈی چوک ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے اس کے علاوہ مختلف واقعات ہوں. نقصان تو ان لوگوں کا ہوا ہے، نقصان تو ان لوگوں کا ہو رہا ہے جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ سویلین ہو یا مختلف اداروں کے اندر ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار پھر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کہ ہم فیصلہ نہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام نے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیجئے. آپ جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، جب تک عوام ساتھ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. تو عوام فیصلہ کر چکی ہے. اب عمران خان صاحب کا آج ایک کیس، اس کو میں کنکلوڈ یوں کر دوں دوبارہ کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. اس نظام نے کولیپس ہونا ہے، اس نظام نے گرنا ہے. پی ٹی آئی والے نکل کے اس نظام کو گرا دیں گے، جلدی گر جائے گا. نہیں بھی گرائیں گے، اس نے اپنے بوجھ سے گرنا ہے. سسٹم نے نہیں چلنا. اور ابھی جو یہ کرنے جا رہے ہیں، جو محسن نقوی کہہ رہے ہیں، اس میں عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے. اس میں ہاں موجودہ نظام ایک بار پھر ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہا ہے، لیکن مائنس عمران خان. یہ بھی مائنس ہوں گے، نون لیگ پیپلز پارٹی والے بھی. عمران خان تو پہلے ہی مائنس ہے. لیکن یہ جو محسن نقوی جو کہہ رہے ہیں، اگر یہ چیز کریں گے تو اس کا بینیفٹ عمران خان کو ضرور ہوگا. کچھ ٹائم بعد ہوگا لیکن ہوگا. کیوں؟ جب ان کو بھی جوتے مار کے نکال دیا جائے گا، ان کی بھی اوقات نہیں رہے گی، تو ایک بار تو سسٹم کے اندر سپارکنگ ہوگی نا، لڑائی بڑھے گی. اور الٹیمیٹلی اس لڑائی کے بینیفیشری عوام پاکستان اور عمران خان ہوں گے. البتہ اگر 5 اگست کو سہیل آفریدی کال دے دیتے ہیں اور لوگ نکل آتے ہیں، جین زی نکل آتی ہے، کاکروچ جن کو کل محسن نقوی نے بھی کہا کہ کاکروچ نکل آتے ہیں، نوجوان نکل آتا ہے، لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا پاکستان نہیں چھوڑ کے جانا، بہتر چھوڑ کے جانا ہے. تو پھر یہ سسٹم فوراً بھی گر سکتا ہے اور اس کے براہ راست بینیفیشری عمران خان ہوں گے اگر سسٹم عوام کے نکلنے سے گرا. تو آ جائیں جی. جب اب نظر آ رہا ہے کہ 5 اگست کو سہیل آفریدی ممکنہ طور پر کال دے سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی مومنٹم بنا دیا ہے اور بہت زبردست ویڈیوز آ رہے ہیں، تو جسٹس یحییٰ خان نے اچانک چیمبر اپیل لگائی ہے. چیمبر اپیل لگا کے جسٹس یحییٰ خان نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا کیس جو ہے وہ جلدی سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. لیکن اس میں بھی جسٹس یحییٰ خان 7 سے 10 دن لگائیں گے. دیکھیں یہ ایک ٹرک کی نئی بتی ہے. اس عمران خان کی صحت کا معاملہ، آپ صحت کا معاملہ ہے، ہاسپٹل منتقلی کا معاملہ ہے، آپ آج ہی اس کو اوپن کورٹ میں لگاتے. آپ کہہ رہے ہیں چیمبر اپیل آج آپ نے سنی، آپ نے اعتراضات دور کیے، گو کہ یہ غیر معمولی حکم ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ایک طرف جسٹس یحییٰ خان اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آئینی عدالت آئین کی تشریح کرے گی، سارے کیس اٹھا کے ادھر دے دیے، ٹیکس میٹر کے کیسز بھی ادھر دے دیے. آپ نے کہا کہ نیب کی اپیلیں بھی آئینی عدالت سنے گی. آپ نے کہا نیب کے کیسوں کی ضمانتیں بھی آئینی عدالت سنے گی. تو یہ عمران خان کی صحت والا معاملہ آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ جو فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ سلمان صفدر صاحب گئے تھے وہاں پہ اڈیالہ کے اندر،
اس وقت بھی ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، ان کی پی ٹی آئی کی ایک عام شخصیت تک ان کی رسائی ہے، تو مجھ سے تو پی ٹی آئی کی بہت ساری قیادت اکثر ناراض رہتی ہے جس طرح کہ میں ان پہ تنقید کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پر بھیجا گیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی پی ٹی آئی کی ایک شخصیت کی. وہ یہ کلیم کرتے ہیں، ہمارے جو دوست باہر بیٹھے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک شخصیت کی بات چیت ہوئی تو بات اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی، کال سپریم کورٹ سے آگئی سلمان صفدر صاحب کو کہ کل آپ نے عدالت میں آنا ہے، حالانکہ انہوں نے اگلے دن جانے بھی نہیں تھا عدالت میں. اس کیس میں وکیل لطیف کھوسہ صاحب تھے، بھیجا سلمان صفدر صاحب کو گیا. پھر سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ لکھ کے دی اس میں لکھ کے دیا کہ عمران خان کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اور جسٹس جائیہ خان نے اس پہ کیا کیا، انہوں نے گھونگلوں سے مٹی اتار کے اور پورا ایک وہ سارا کچھ کر کے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لمبی سماعتیں کر کے اور معاملہ پھر چیف کمشنر کو بھیج دیا، اور پھر وہاں سے پھر یہ سپریم کورٹ آئے. فروری گزر گیا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 6 ماہ جسٹس جائیہ خان نے لگا دیے یہ کیس لگانے میں دوبارہ. اور اچانک آپ کو 6 ماہ بعد یاد آ گیا. اور ابھی بھی آپ یہ کیس کس کے سامنے لگائیں گے؟ محمد علی مظہر کے پاس، مسرت ہلالی کے پاس، شاہد بلال حسن کے پاس، یا اپنے پاس، یا اس طرح کے ججز کے پاس لگائیں گے. ابھی بھی آپ یہ کیس جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عقیل عباسی، ابھی بھی آپ آزاد ججز کے سامنے یہ کیس نہیں لگائیں گے. عمران خان کا کیس فوراً لگنا چاہیے. اس کی 2-3 ممکنہ وجوہات مجھے نظر آتی ہیں. ایک اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ اس لیے جیسے جائیہ خان نے کیا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو اور ڈرایا جائے. یہ کیس ایسے نہیں لگ رہا، ان کو اور ڈرایا جائے. کل محسن نقوی نے ڈرایا، اب ان کو ڈر پڑ جائے کہ اوہو ادھر تو عمران خان کا کیس لگ رہا ہے تو عمران خان کو سپریم کورٹ ریلیف نہ دے دے. ایک ممکنہ وجہ ان کو ڈرانا ہو سکتا ہے. دوسری اس کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے ممکنہ طور پر لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، نہیں ہم منتقل کر رہے ہیں، آپ اگر 5 تاریخ کو کال نہیں دیتے تو جسٹس جائیہ خان آرڈر کر دیں گے کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، ٹرک کی بتی. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بہرحال جیل سے کچھ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو ملوایا جائے کوئی. اور اس میں بھی پی ٹی آئی کی ایک شخصیت نے ایک طاقتور سویلین شخصیت سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ہاسپٹل منتقل کرنے، سیل سے اڈیالہ کے ہاسپٹل میں بھی منتقل کرنے کے فیصلے کا اختیار ایک ہی شخصیت کے پاس ہے. ان دونوں سے ملاقات کس کی ہو سکتی ہے اس کا اختیار بھی صرف پاکستان میں ایک شخصیت کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جتنی مرضی ان کی صحت خراب ہو جائے، جب تک اس شخصیت سے رابطہ نہ ہو جائے، وہ اجازت نہ دے دیں، تب تک عمران خان کو نہ ڈاکٹر مل سکتے ہیں، نہ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ عمران خان کے حوالے سے پالیسی ہے. تیسرا اس کی بہرحال یہ 2-3 ممکنہ وجوہات ہیں. اگر جسٹس جائیہ خان نے لگانا ہوتا یہ منڈے کے لیے لگا دیتے، اور جسٹس منیب، جسٹس عائشہ، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس شاہد وحید، اس طرح کے اور بھی 3-4 آزاد جج ہیں سپریم کورٹ میں، ان آزاد ججز کے سامنے لگاتے. اگر جسٹس جائیہ خان نے اپنے سامنے لگایا، مسرت ہلالی، محمد علی مظہر، شاہد بلال حسن، اس طرح کے ججز کے سامنے لگایا تو سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ کوئی انصاف والا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.